आदाब, यह है एतमाद की खबरें। अमेरिका के साबिक सदर मुजरिम करार, डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने वाले पहले साबिक अमेरिकी सदर। इजरायली बर्बरियत को नस्ल कुशी करार देना पड़ा महंगा, फलस्तीनी नजाद अमेरिकी मुस्लिम नर्स खिदमात से बरतरफ। आखिरी मरहले की पोलिंग के बाद एग्जिट पोल्स किए जाएं जारी, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। 2 जून को अजीमुशान पैमाने पर तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब, शोधा को खराज, टैंक बंड पर भी प्रोग्राम। और खानगी स्कूल्स में यूनिफॉर्म शूज की फरोख्त पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर होगी कार्रवाई। न्यूयॉर्क की अदालत की जानिब से खामोश रहने के लिए रकम की अदायगी से मुताल्लिक तमाम इल्जामात पर मुजरिम करार दिए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहले साबिक अमेरिकी सदर बन गए हैं जिन्हें किसी जुर्म का मुजरिम करार दिया गया है, जबकि फैसला इन इंतखाबात से कबल सामने आया है जो इन्हें दोबारा व्हाइट हाउस का मकीन बना सकता है। गैर मुल्की खबर रसां इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने साबिक सदर को फौश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डेनियल्स को खामोश रहने के लिए की गई अदायगी को छुपाने के लिए कारोबारी दस्तावेज में झूठ बोलने पर आए तमाम 34 इल्जामात के तहत मुजरिम करार दिया है। अमेरिकी अदालत के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर आए तमाम 34 इल्जामात दुरुस्त साबित हुए हैं। 11 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा। हक़गोई से बयान लेने पर एक खातून नर्स को मुलाजिमत से महरूम होना पड़ा। न्यूयॉर्क के खानगी हॉस्पिटल में बरसरे खिदमत फलस्तीनी नजात अमेरिकी मुस्लिम नर्स को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। इस खातून नर्स ने एक तकरीब के दौरान अपनी तकरीर में कहा था कि गजा पर इजराइल का हमला नस्ल कुशी है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में गजा के शहर रफा में इजराइल की जानिब से फिजाई हमला किया गया था जिसे सेफ जोन करार दिया गया है। नर्स को बरतरफ करने के बाद हॉस्पिटल के तर्जुमान ने कहा कि नर्स के तौर पर बरसरे खिदमत हसन जब्बार को पहले भी काम की जगह पर ऐसी जुबान इस्तेमाल न करने का नोटिस दिया गया था। मुलाजिमत से महरूमी के बाद नर्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, इनके लिए तकरीब में दिया गया अवार्ड इंतहाई अहम है। उनका कहना था, मेरा अवार्ड गजा की जंग में मारे गए बच्चों और उनकी माओ के नाम है। नर्स ने यह भी कहा, मेरे मुल्क फ़लस्तीन की ख़वातीन गजा में होने वाली नस्ल कुशी के दौरान होने वाले नाकाबिले तसव्वुर नुकसान की वजह से अपनी जानों से महरूम हो रही हैं। इसी दौरान हॉस्पिटल के तर्जुमान ने ईमेल के ज़रिए बताया कि इस नर्स को पहले भी नोटिस जारी किया गया था, वो काम की जगह पर ऐसी इश्तियाल अंगेज तकरीर और बातें ना करें। मशहूर अमेरिकी मैगजीन टाइम ने साल 2024 के लिए दुनिया की बाअसर कंपनियों की फहरिस्त जारी की है। 3 हिंदुस्तानी कंपनियों ने टॉप 100 कंपनियों की फहरिस्त में जगह बनाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप को टाइम की सबसे बाअसर कंपनियों की टॉप 100 फहरिस्त में जगह मिली है। इस फहरिस्त को 5 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ताल्लुक से लिखा है कि टेक्सटाइल और पॉलिस्टर कंपनी के तौर पर शुरू होने वाली रिलायंस आज एक बहुत बड़ा और मुतहरिक कारोबारी ग्रुप है और मुल्क की सबसे कीमती कंपनी भी बन चुकी है। मुकेश अंबानी की क़यादत में कंपनी के पास तवानाई, रिटेल और टेलीकॉम समेत कई कारोबार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और दीगर तमाम अक़साम के ज़राए अबलाग़ को हिदायत दी है कि वह हफ्ते को लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के इख्तिताम के बाद ही एग्जिट पोल जारी करें। लोकसभा के इंतखाबात और 4 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में गुज़िश्ता मार्च में जारी करदा नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कमीशन ने जुमा को कहा कि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक तमाम मीडिया चैनल्स और दीगर ज़राए अबलाग़ पर राय शुमारी की इशाअत पर पाबंदी होगी। काबिल ज़िक्र है कि लोकसभा के 7वें और आखिरी मरहले के अलावा उड़ीसा असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग हफ्ते को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हफ्ते की शाम 6:30 बजे तक तमाम किस्म के एग्जिट पोल्स पर पाबंदी रहेगी।
دہلی حکومت نے شدید گرمی کی وجہ سے قومی دارالحکومت دہلی میں پانی کے سنگین بحران کے پیش نظر ہریانہ، اتر پردیش اور ہماچل پردیش کی حکومتوں کو 1 مہینے کے لیے اضافی آبی سربراہی فراہم کرنے کی ہدایت کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی حکومت نے اپنی درخواست میں سپریم کورٹ سے خواہش کی ہے کہ وہ دہلی کے عوام کو پانی کے مسئلے کے پیش نظر ہریانہ، اتر پردیش اور ہماچل پردیش حکومتوں کو کم از کم 1 ماہ کے لیے زائد پانی فراہم کرنے کی فوری طور پر ہدایت یا احکامات جاری کرے۔ عام آدمی پارٹی حکومت نے اپنی درخواست میں کہا، ہر شخص کو پانی فراہم کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ پانی نہ صرف انسانی بقا کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کی دستیابی بھی آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت معیار زندگی کو یقینی بنانے کا ایک لازمی جز ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مطالبہ کیا ہے کہ چار مینار کی علامت کو تلنگانہ کے سرکاری لوگوں میں برقرار رکھا جائے۔ یہ تلنگانہ کی جامع ثقافت کی طویل تاریخ کی علامت ہے۔ حکومت کی جانب سے سرکاری لوگوں سے چار مینار کی تصویر نکال دی جانے کے منصوبے پر مجلس کی جانب سے پارٹی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ مجلس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسے پوسٹ کیے جانے کے بعد صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی اسے ری پوسٹ کیا۔ مجلس کی جانب سے امید ظاہر کی گئی ہے کہ سرکاری لوگوں میں چار مینار کو برقرار رکھا جائے گا۔ پارٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت اور ہمیں اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ چار مینار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی ترقی نظر آئے۔ حیدرآباد کی تہذیبی ثقافت اور تاریخی ورثے کے آس پاس کے علاقوں میں ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہیں، انہیں جلد سے جلد مکمل کیا جانا چاہیے۔ چار مینار کے اطراف ترقیاتی کاموں میں چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ، سڑکوں کی توسیع کے کام، نائٹ بازار، چار مینار بس اسٹینڈ پر پارکنگ لاٹ کی تعمیر، سردار محل اور چوک مارکیٹ کی تزئین نو و آرائش کا کام، اس کے علاوہ گلزار ہاؤس کے قریب سڑک کی توسیع بھی شامل ہے۔ بی آر ایس کے قائد آر ایس پروین کمار نے گروپ 1 پریلیمز امتحان کو ملتوی کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 جون کو گروپ 1 پریلیمز کی امتحان ہے اور اسی دن ریاست بھر میں انٹیلیجنس بیورو میں تقررات سے متعلق بھی امتحان منعقد ہونے والا ہے، جس کے پیش نظر کئی بے روزگار طلباء دونوں امتحانات میں شرکت کرنے والے ہیں اور اس کے لیے درخواست فارمز بھی داخل کیے گئے ہیں۔ اسی لیے گروپ 1 پریلیمز امتحان کو ملتوی کرتے ہوئے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں گزشتہ 1-2 ماہ سے انتخابی سرگرمیوں کی وجہ سے نوجوان گروپ 1 امتحان کی تیاری نہیں کر سکے، ان کے لیے موقع فراہم کرنے امتحان کو ملتوی کیا جائے۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس تقریب 2 جون کو منعقد ہوگی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس کے لیے عظیم الشان پیمانے پر انتظامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ تقریب صبح سے لے کر شام تک 2 مرحلوں میں منعقد ہوگی۔ 2 جون کی صبح 9:30 بجے گن پارک پر تلنگانہ کے شہیدوں کو چیف منسٹر خراج پیش کریں گے۔ 10 بجے دن پریڈ گراؤنڈ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی قومی پرچم لہرائیں گے اور پولیس دستوں سے سلامی لیں گے۔ اس دوران مارچ پاسٹ بھی ہوگا۔ بعد ازاں تلنگانہ کے سرکاری ترانے کی اجرائی انجام دی جائے گی۔ اس کے بعد کانگریس قائد سونیا گاندھی کا خصوصی خطاب ہوگا۔ بعد ازاں چیف منسٹر خطاب کریں گے۔ اس موقع پر منتخب پولیس ملازمین میں ایوارڈز تقسیم کیے جائیں گے۔ ایوارڈ پروگرام میں فوٹو سیشن کے بعد دن کی تقریب کا اختتام ہوگا۔ اسی دن شام 6:30 بجے چیف منسٹر ریونت ریڈی ٹینک بنڈ پر لگائے جانے والے مختلف اسٹالز کا مشاہدہ کریں گے۔ بعد ازاں ٹینک بنڈ پر یوم تاسیس تقریب کا آغاز ہوگا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے مختلف مقامات کے فنکاروں کے ذریعے کلچرل پروگرامز پیش کیے جائیں گے۔ دستکاروں اور سیلف ہیلپ گروپس کی خواتین کی جانب سے تیار کردہ اشیاء کے اسٹالز قائم کیے جائیں گے۔ ساتھ میں مختلف اقسام کے فوڈ اسٹالز بھی لگائے جائیں گے۔ اس موقع پر ایک کارنیوال بھی منعقد ہوگا جس میں 700 فنکار حصہ لیں گے۔ 70 منٹ تک کے کلچرل پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے بعد قومی پرچم کے ساتھ ٹینک بنڈ کے دونوں طرف سے بھاری فلیگ واک کا اہتمام کیا جائے گا،
جس میں 5000 افراد شرکت کریں گے۔ اس فلیگ واک کے موقع پر جیا جیا ہے تلنگانہ گیت پیش کیا جائے گا جو 13 منٹ 30 سیکنڈز پر مشتمل رہے گا۔ شہر حیدرآباد کے خانگی اسکولز میں یونیفارم، شوز اور بیلٹس کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے ایک سرکولر جاری کیا ہے۔ ڈی ای او حیدرآباد کی جانب سے جاری کردہ سرکولر میں بتایا گیا ہے کہ ضلع کے خانگی اور غیر امدادی اسکولز کے احاطے میں یونیفارم، شوز اور بیلٹس فروخت نہیں کیے جا سکتے۔ اس سلسلے میں ضلع کے ڈپٹی ایجوکیشنل انسپیکٹرز کو اسکولز کو وقتاً فوقتاً منع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ساتھ ہی اسکول انتظامیہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ مذکورہ اشیاء کی فروخت نہ کریں۔ سرکولر میں بتایا گیا ہے کہ ضلع میں چلائے جانے والے اسٹیٹ، سی بی ایس ای، آئی سی ایس ای اسکولز کے احاطے میں یونیفارم، شوز اور بیلٹ جیسی اشیاء کو فروخت نہ کرنے اور عدالت کے احکام کے مطابق اسکولز کے کاؤنٹرز سے فروخت کی جانے والی کتابوں، نوٹ بکس، اسٹیشنری کو بغیر منافع فروخت کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے انتظامیہ کو نوٹس جاری کی جائے گی۔ پسند کی کٹنگ نہ کروانے پر کم عمر لڑکے کی جانب سے اپنی جان دے دینے کا واقعہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ریاست تلنگانہ میں پیش آیا۔ دھوپ میں کھیلنے سے منع کرنے پر کم عمر لڑکے نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ ضلع ورنگل کے میسم پلی موضع میں پیش آیا۔ مقامی 9 سالہ سدھو تیسری جماعت میں زیر تعلیم تھا۔ گرمائی تعطیلات ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ وقت دھوپ میں کھیل کود کر گزار رہا تھا، جس پر اس کی ماں نے اسے ڈانٹا۔ ماں کی ڈانٹ پر دل برداشتہ سدھو نے اپنے مکان میں اس وقت پھانسی لے کر خودکشی کر لی جب ارکان خاندان کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے آج کشائی گوڑہ پولیس اسٹیشن پر دھاوا کرتے ہوئے وہاں کے انسپکٹر، سب انسپکٹر اور ایک درمیانی شخص کو گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری 3 لاکھ روپے نقد رقم بطور رشوت طلب اور قبول کرنے کے معاملے میں کی گئی ہے۔ اے سی بی کے ذرائع نے بتایا کہ کشائی گوڑہ پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر شیخ شفیع، سرکل انسپکٹر جی ویرا سوامی اور درمیانی شخص اپیندر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ درمیانی شخص کے ذریعے پولیس عہدیداروں نے سنگی ریڈی بھرت ریڈی سے اس کے خلاف درج ایک کیس میں جانبداری کے لیے 3 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی۔ اے سی بی کے عہدیداروں نے اپیندر کے قبضے سے رشوت کی رقم برآمد کر لی ہے۔ گرفتار شدگان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ حیدرآباد کی سی سی ایس پولیس نے بھاری سود کا لالچ دیتے ہوئے 200 کروڑ روپے کے ڈپازٹس حاصل کرنے والی تلنگانہ اسٹیٹ کوآپریٹو بینک کی جنرل مینیجر این وینا بالا کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ اس کے شوہر اور بیٹے کی بھی گرفتاری عمل میں آئی۔ پولیس کے مطابق خاتون کے ارکان خاندان نے چٹ فنڈ کا کاروبار کرتے ہوئے تقریباً 532 افراد سے 200 کروڑ روپے وصول کیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں آئندہ 2 دن تک کئی اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ہفتے کو ریاست کے چند اضلاع میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوگی اور ہوائیں 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی۔ جن اضلاع میں بارش ہوگی ان میں نلگونڈا، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، بھونگیر، رنگا ریڈی، حیدرآباد، میڈچل، وقار آباد، محبوب نگر، ناگر کرنول، ونپرتی، نارائن پیٹ اور گدوال شامل ہیں۔ ان اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح اتوار 2 جون کو ریاست کے چند اضلاع سرسلہ، کریم نگر، پیدا پلی، رنگا ریڈی، وقار آباد، سنگا ریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول، ونپرتی، نارائن پیٹ اور گدوال میں کہیں کہیں شدید بارش کے امکانات ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر مجرم قرار، ڈونلڈ ٹرمپ مجرم قرار دیے جانے والے پہلے سابق امریکی صدر۔ اسرائیلی بربریت کو نسل کشی قرار دینا پڑا مہنگا، فلسطینی نژاد امریکی مسلم نرس خدمات سے برطرف۔
آخری مرحلے کی پولنگ کے بعد ایگزٹ پولز کیے جائیں جاری، الیکشن کمیشن کی ہدایت۔ 2 جون کو عظیم الشان پیمانے پر تلنگانہ کی یوم تاسیس تقاریب، شہداء کو خراج، ٹینک بنڈ پر بھی پروگرام۔ اور خانگی اسکولز میں یونیفارم شوز کی فروخت پر پابندی، خلاف ورزی پر ہوگی کارروائی۔